अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वॉइस ओवर के साथ ज़मीर की किस्त नंबर 1 पेश खिदमत है। क्या औरत का बाप की जायदाद से हिस्सा लेना गलत है? क्या बेटियां अपने वालिदैन के वजूद का हिस्सा नहीं हैं? आइए ज़मीर की किस्त नंबर 1 पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी कुछ सच्चे वाक़यात पर मबनी है जो तजर्बा किए गए हैं। ये अफराद की इनफरादी खसूसियात पर तनकीद नहीं है। दरअसल ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ एक ताकतवर ज़हनियत है जो हमारी ज़िंदगियों को ख़राब कर रही है, हर एक को तंग नज़र बना रही है। ज़मीर। वो नमाज़ पढ़ते हुए रो रही थी। वो जानती थी कि वहाँ की रवायात के ख़िलाफ़ है कि एक लड़की बाप की जायदाद में अपना हक़ मांगे। आमना ने अपने बड़े भाई से कहा था कि वो अपनी जायदाद में अपना हक़ लेना चाहती है और उन्होंने इस शर्त पर रज़ामंदी ज़ाहिर की कि वो जब दूसरा मकान बेचेंगे तो उसमें से उसे हिस्सा देंगे, क्योंकि उन्हें उस वक्त उसकी ज़रूरत थी। उसने इनकार कर दिया। वो जानती थी कि कुछ गलत हो रहा है। उसने भाइयों का ख़याल था कि उसे बेवकूफ़ बना देंगे, क्योंकि उसे ना तो ज़मीनों की ख़रीद फ़रोख्त का कोई इल्म था, ना ही ज़मीनों के सरकारी नरखों के बारे में। आमना शेख का ताल्लुक़ एक मुतवस्सित घराने से था। उसकी शादी अपने कज़न हारिस से हुई थी जो ज़मींदार था। उसका एक बेटा भी था। जल्द ही उसके शोहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। तमाम परेशानियां जैसे दरवाजे पे उसका इंतज़ार कर रही थीं, दस्तक दे रही थीं कि उसके वालिदैन भी किसी अनजानी बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए थे। आमना के भाई कभी उसे बताते कि उन्हें उसके हिस्से की ज़रूरत है, कि उनमें से एक बैरून मुल्क जाना चाहता है। कभी घर देखा है वो ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। जब उसने पूछा कि वो घर कहाँ हैं जो वो ख़रीदना चाहते हैं, तो उन्होंने कभी नहीं बताया, ना ही उनमें से कोई बैरून मुल्क जाने का सोच रहा था। ये बातें आमना को शदीद उलझन में डाल रही थी। उसके भाई ने उसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? जब उन्होंने उसे हिस्सा देने का इरादा कर ही लिया है तो झूठ बोलने की ज़रूरत तो नहीं है। और वो उसके भाई थे, इसलिए वो उन पर भरोसा करने लगी और उस भरोसा करने का फ़ैसला किया। उसके वालिदैन फौत हो चुके थे। अब दो भाइयों का एक ही घर में रहना मुश्किल था। वो दोनों शादीशुदा थे। आमना जानती थी कि उनको नए घर की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ झूठ बोलने की वजह से उसने नीयत बदल दी। वो जानती थी कि ज़मीनों के रेट भी रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं और वो उसे अपने हिस्से के पैसे कब देंगे ये भी फ़ैसला नहीं हुआ था। वो जानती थी कि उसके भाइयों में से उसकी रकम वापस करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास आमदनी का अच्छा ज़रिया भी नहीं था। एक दिन उसके भाई ने आए और कहा, आमना, हम अपना पहला घर 75 लाख में बेचने जा रहे हैं। बाप की जायदाद में तुम्हारे हिस्से के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? मैं अपना हिस्सा लेना चाहती हूँ, उसने जवाब दिया। उसके भाइयों के तासुरात ऐसे बदले जैसे वो कुछ सोच रहे हों। छोटे भाई रमीज़ की ने आवाज़ का हुजम बढ़ाते हुए कहा, इससे हमारे रिश्तों पर असर पड़ेगा। इसी दौरान उसके बड़े भाई ने उसका हाथ थाम लिया। अगर हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको उस वक़्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि हम दूसरा घर फ़रोख्त न कर दें, तो हम आपकी रकम आपको वापस कर देंगे, बड़े भाई हामिद ने कहा। आमना परेशान थी। उसने भाइयों के लिए चाय डाली और बोलने की हिम्मत जमा की। आपके लिए मेरे पैसे वापस करना मुश्किल होगा। वो थोड़ी देर रुकी, क्योंकि ज़मीन के नर्ख दिन ब दिन बदल रहे हैं। 15 लाख का कर्ज वापस करना एक दिन तुम दोनों पर बोझ होगा। उसके भाई हैरान थे, और रकम जिससे मैं आज 5 मरला ख़रीद सकती हूँ, वे शायद एक मरला भी न ख़रीद सकें।
اس نے کہا اگر تم دونوں لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن جب تم میرے پیسے واپس کرنا چاہو تو مجھے 5 ملے زمین دے دینا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا اپنا حصہ مانگنا غلط نہیں ہے۔ کیا تمہیں کس نے کہا کہ تمہارا حصہ 15 لاکھ ہے؟ یہ سن کر آمنہ حیران رہ گئی۔ ہم تمہیں تمہارا حصہ کی دگنی رقم جو کہ 5 لاکھ بنتے ہوئے دینے کا ارادہ کر رہے تھے، اور تم اتنی جلدی میں ہو تو ہم تمہیں دے سکتے ہیں۔ ہم تمہارے بھابھی کے زیورات بیچ دیتے ہیں کہ تم اپنا حصہ لے لو۔ آمنہ کو یہ سن کے تکلیف ہوئی کہ اس کے بھائی اس کی توہین کر رہے تھے۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ بہن ہونے کے ناطے 75 لاکھ میں سے اس کا 15 لاکھ حصہ بنتا ہے، لیکن وہ اسے دینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ہر جائیداد کے سرکاری نرخ کم ہوتے ہیں۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس کے بھائی اسے سرکاری نرخوں پہ پیسے دے رہے تھے۔ وہ آمنہ کو ایک سادہ سی عورت سمجھتے تھے جو جائیدادوں کی خرید و فروخت کا علم ہی نہیں رکھتی۔ اس کے بھائیوں نے سوچا گھر کے سرکاری کاغذات بھی دکھا کر اسے بیوقوف بنانا آسان ہوگا، لیکن اصل ریٹ اس کے بھائیوں کی زبان سے پھسل چکا تھا، جو کہ 75 لاکھ تھا۔ اب ان کے لیے یہ معاملہ سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تمہیں یاد نہیں ماں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے تمہیں جہیز دیا ہے؟ اسلام میں وہ تمام چیزیں جو والدین اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ والدین کی طرف سے تحفہ ہوتی ہیں۔ وہ اپنے بچوں سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے مساوی طور پر، نہ ہی جنس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی والدین اپنی زندگی میں اس کی جائیداد کو تقسیم نہیں کر سکتا کیونکہ یہ شریعت قرآن کے خلاف ہے، لیکن اگر بدقسمتی سے ہم صرف وہی سننا چاہتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں، کسی ایک کا حصہ بھی اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اسے دیا نہ جائے۔ یہ ساری گفتگو مزید بگڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گئے، اسے لالچی کہہ کر چلے گئے۔ آمنہ شوہر کے بھائی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے شوہر تو مل جائے گا، لیکن اس کے بیٹے کو کبھی باپ نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی ماں کو کھو دے، لیکن یہ معاشرہ عورت کو کبھی تنہا نہیں رہنے دیتا۔ آمنہ کے بھائی نے اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ جلد ہی اس کے باپ کی جائیداد میں سے اسے پیسے تو مل گئے، لیکن اس نے اپنے بھائیوں کو کھو دیا۔ اسے اپنے رشتہ داروں میں صرف اس لیے بدنام کیا گیا کہ اس نے اپنا حق لیا تھا۔ اسلامی وراثت کا قانون اللہ کی طرف سے دانشمندی سے اور بتدریج پہلے سے ترتیب دیا گیا تھا تاکہ اس کے قانونی نظام اور انسانی نفسیات کے ساتھ تعمیل کی جا سکے، جس کی وجہ سے ان کے معمولات کو تبدیل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اثاثوں کی مساوی تقسیم کی بنیاد قرآنی وراثت کے ضوابط سے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 7 میں فرمایا، مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ واجب حصص ہے۔ یہ واضح ہے کہ عورت کو جائیداد سے اپنا حصہ لینے کا حق ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے یا محروم کرنے والے؟ بدقسمتی سے یہ زیادہ تر ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے۔ اسے ضمیر کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ کوئی نہیں ہے جو اس کے بیٹے کو ساری زندگی کھلائے گا۔ جب اسے اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرنے پر مجبور کیا گیا تو اس نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اس نے بھائیوں سے صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسے کبھی اپنے گھروں میں آنے ہی نہیں دیا، صرف اس لیے کہ اس نے اپنا حق لیا تھا۔ اس پیسے سے اس نے ایک چھوٹا سا گھر خریدا اور ایک اسکول میں پڑھانے لگی۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ ضمیر بڑا ہو کر اچھا آدمی بنے۔ آمنہ نے ضمیر کو بہتر مستقبل دینے کے لیے دن رات محنت کی۔ ضمیر میں محنت سے تعلیم حاصل کی، لیکن پھر بھی تعلیم یافتہ ہونا کافی نہیں تھا۔ ضمیر نے اپنی ماں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ درد کیا ہے، خاص طور پہ جب آپ تنہائی کا شکار ہوں اور اکیلے رہنے آپ کا انتخاب بھی نہ ہو۔ ضمیر نے صرف اپنی ماں میں محبت دیکھی تھی، اس کے لیے محبت کے معنی ہی ماں تھے۔ وہ ہر کام میں اس کی مدد کرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی ہڈیاں اب اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ وہ تنہا کام کر سکے۔ ضمیر اپنی ماں کو بوڑھا اور بوڑھا ہوتا دیکھ رہا تھا۔
وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ خود کمانا چاہتا تھا اور کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے قریب تھا۔ اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی۔ دن میں وہ سڑکوں پہ نوکریوں کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ ایک بار وہ ایک دکان کی دیوار پہ چسپاں نوکری کا اشتہار پڑھ رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ جی ماما، میں گھر آ رہا ہوں۔ اس نے کسی کو دکان میں داخل ہوتے دیکھا۔ دکان میں داخل ہونے والے شخص کے ہاتھ میں ایک بندوق تھی۔ وہ کال پر ہی تھا کہ بندوق کی گولی چلنے کی آواز آئی۔ ضمیر، میرے بچے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم ٹھیک ہو ضمیر؟ جی ماما، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے موبائل جیب میں رکھا۔ اس نے وہی آدمی دیکھا جو ماسک پہنے بھاگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس آدمی کا پیچھا کرے، ایک آدمی کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنا۔ وہ مدد کے لیے دکان کے اندر دوڑا۔ اندر ایک خوبصورت بالغ آدمی، اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ اللہ کے واسطے میری مدد کرو پلیز۔ ضمیر نے اس آدمی کو پکڑ کر اسے ٹیکسی لینے میں مدد کی۔ وہ اس ہسپتال لے گیا۔ وہ شخص غم میں مبتلا لگ رہا تھا۔ پولیس نے معاملے کی انکوائری کی اور ضمیر کا بیان لیا۔ ضمیر واپس جا کر اس آدمی سے پوچھا کہ اب وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ اب میں ٹھیک ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تم پر کس نے حملہ کیا؟ کیا تم اسے جانتے تھے؟ ضمیر نے پوچھا۔ ضمیر نے اسے دیکھا اور وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ میں جانتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ میرے ستیلے بہن بھائی اور ستیلی ماں ہیں۔ ضمیر کو یہ سن کر دکھ ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ شخص اسے سینے میں گولی مارنا چاہتا تھا، لیکن مزاحمت کرنے سے اس کے بازو میں گولی لگ گئی اور وہ بچ گیا۔ لیکن کیوں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ پیسے، میرے والد کی جائیداد۔ ضمیر کو اس کے لیے دکھ ہوا۔ ضمیر جانے ہی والا تھا کہ اس آدمی نے اسے پکارا۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی اگر میں آپ کے کسی کام میں مدد کر سکوں۔ ضمیر نے بتایا کہ اسے آج کل نوکری کی ضرورت ہے۔ وہ شخص مسکرایا اور ضمیر کو فون نمبر اور ایڈریس بتایا۔ میں کل آپ سے اپنے آفس میں ملاقات کروں گا۔ ضمیر آہستگی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس دن وہ دیر سے گھر واپس آیا اور اپنی ماں کے غصے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ضمیر، کیا تم اپنے بارے میں سنجیدہ نہیں ہو؟ وہ کیا تھا، گولی کا وہ شور، اور تم نے اپنا فون بھی بند کر دیا؟ اس نے کہا۔ ضمیر نے اپنی ماں کو مضبوطی سے گلے لگایا۔ ماما، فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے دیکھا کہ ضمیر پریشان ہے۔ کیا بات ہے ضمیر؟ میں دیکھ سکتی ہوں تم پریشان ہو۔ کچھ نہیں ماں۔ ضمیر کو معلوم تھا کہ اگر وہ سارا معاملہ بیان کر دے گا تو اس کی ماں کو اپنا ماضی یاد آئے گا اور وہ پریشان ہو جائے گی۔ کچھ نہیں تھا ماں، ضمیر نے جواب دیا۔ بس دعا کریں کہ مجھے نوکری مل جائے، کہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ضمیر مسجد میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ اس نے دعا کی، یا اللہ مجھے قابل بنا دے، ہمیں معاف کر دے، میری ماں کو صحت عطا فرما اور مجھے اپنی بہترین نعمتوں سے نواز دے، آمین۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا، لیکن اس کا دماغ بے ساختہ سوچ رہا تھا۔ اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جب آپ مطمئن ہوتے ہیں تو آپ کو ذہنی سکون بھی مل جاتا ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ وہ گھر کو لوٹ رہا تھا کہ سورج کی کرنیں سارے آسمان پر پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک درخت پر پرندے بیٹھے تھے۔ اسے اس درخت پر پرندوں کے مختلف گھونسلے نظر آئے۔ پرندوں کے بھی رشتے ہوتے ہیں۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اپنے ماموں کے بارے میں بات کرتی تو رونے لگتی۔ کیوں انسان ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، لیکن الگ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارے رشتے اتنے کمزور ہیں؟ یہ سوالات اکثر اسے مایوس کرتے ہیں۔ سکون حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، اور جب آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے، وہ تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، جب آپ کو طویل عرصے تک بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور تم اپنے ہی خون سے دھوکہ کھا رہے ہو۔ اپنے اندر سے لڑنا، چہرے سے پرسکون ہونے کا دکھاوا کرنا آسان تو نہیں۔ ضمیر کو معلوم تھا کہ اس کی ماں اس سب احساسات میں مبتلا ہے، خود سے لڑ رہی ہے، لیکن اس نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔